बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह मारिफत और हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस्लाम निज़ामी टैक्स के हवाले से क्या अहकाम इरशाद फरमाता है। और ये बात हमारे मेहमानों ने खुसूसन डॉक्टर साहब ने बड़ी उम्दगी के साथ इसको वाज़े किया कि इस्लाम दीन फ़ितरत है और ये फ़ितरत के सारे तकाज़े पूरे करता है। ये सिर्फ़ इंसान की आखरत को नहीं दुनिया को भी देखता है, सिर्फ़ रूहानी मसाइल नहीं, उसके मुआशी मुआशरती हर तरह के मसाइल का हल इस्लाम करता है। इस्लाम 1400 साल पहले जो मुकम्मल हो चुका वो क़यामत तक आने वाली नस्ल इंसानी के मसाइल को एड्रेस करता है। कोई बंदा महज इनाद की बिना पर तो कह सकता है लेकिन हकीकत की बिना पर नहीं कह सकता कि मेरे मसले का हल इस्लाम में मौजूद नहीं। और गुफ्तगू इस नतीजे पर आ पहुँची थी कि इस्लाम ने जो निज़ाम वज़ा किया है वो ये फ़लाह व बहबूद का निज़ाम है, ये एक दूसरे के काम आने का निज़ाम है। और इस निज़ाम को चलाने के लिए हुकूमत को जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसके अंदर बड़ा किरदार है असबाब का, माल का, और हुकूमत वो चीज़ें लोगों से लेकर लोगों पर ही खर्च करती हैं। और डॉक्टर साहब ने एक और बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई, वो ये कि ये चीज़ जो हुकूमत के करने वाली है वो आम आदमी अज खुद नहीं कर सकता। अरशद नौशाई साहब, मैं आपकी जानिब अब बढ़ता हूँ। टैक्स के हवाले से जहाँ लफ्ज़ टैक्स चलता है वहाँ पर एक लफ्ज़ और चलता है जी, फाइलर। लोग जिस तरह लफ्ज़ टैक्स से घबराते हैं उसी तरह वो कहते हैं फाइलर हो गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हमारी तो हर चीज़ वाज़े हो जाएगी। लोग ये समझते हैं कि फाइलर होने का मतलब बरहना होना है। आप इस हवाले से क्या इरशाद फरमाते हैं? देखिए मुफ्ती साहब, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ वाज़िया बयान करता चलूँ कि जो टैक्स का सिस्टम है ये बड़ा सिस्टमेटिक सिस्टम है, बड़ा कंट्रोल सिस्टम है। इसमें अगर आप ये कहें कि टैक्स के नाम से लोग घबराते हैं, हेजिटेट करते हैं, ऐसा लैक ऑफ कम्युनिकेशन या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से है। जो बंदा अपनी इनकम कमाता है, प्रॉफिट कमाता है, तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर डिफाइंड वहाँ पे एक शरह रखी हुई है कि यहाँ पे इतना टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। जब आप अपने टैक्स के मामला देखते हैं, अपने आप को फाइलर की तरफ लेके जाते हैं, एनुअली बेस पे आपने अपने गोशवारे जमा करवाने होते हैं, तो तब जाके आप फाइलर बनते हैं। फाइलर के बहुत से अहम पॉइंट्स हैं, बहुत से अहम इसके फ़ायदे हैं जो कि आम लोग इसको नहीं समझते। अगर आप फाइलर की तरफ नहीं जाते, गोशवारे अपने टाइम पे जमा नहीं करवाते, तो इन्होंने फाइलर की भी अब कैटेगरीज डिफ़ाइन कर दी हैं। फाइलर्स में आपका नॉन फाइलर्स आता है जिसमें आप बिल्कुल अपने गोशवारे नहीं जमा करवाते। अगर ड्यू डेट के बाद अगर आप अपने गोशवारे जमा करवाते हैं, जिसे आप इनकम टैक्स की रिटर्न भी कहते हैं, तो वो आप लेट फाइलर में चले जाएंगे। ड्यू डेट पे अगर आप अपने सारे गोशवारे, अपने वेल्थ स्टेटमेंट वहाँ पे शो करते हैं, बेसिकली ये आपकी इनकम के ऊपर, आपके प्रॉफिट के ऊपर कुछ पोर्शन होता है जो कि गवर्नमेंट आपसे वसूल कर रही होती है। तो इसमें हेजिटेट करने की, परेशान होने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन को दूर किया जा सकता है, इसकी अवेयरनेस ली जा सकती है कि अगर हम फाइलर बन जाएंगे तो गवर्नमेंट हमें बहुत से इसके बेनिफिट्स देती है, हमें वो बेनिफिट्स अचीव करने चाहिए। उन बेनिफिट को पहुंचने के लिए अपने आप को डॉक्यूमेंटेट करना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशंस की तरफ आना चाहिए, ताकि हमारी इकोनॉमी ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ आए, ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टमेटिक हो और हमारे जो माशी मसाइल हैं वो ख़त्म हो। वो तभी ख़त्म होंगे जब हमें इन पे यकीन करना पड़ेगा, इस टैक्स के निज़ाम को आगे लेके जाना पड़ेगा, टैक्स के सिस्टम को समझना पड़ेगा। जैसे ही हम अपने टैक्स के सिस्टम से अवेयरनेस आ जाती है, हम समझते हैं, तो खुशी से हर लोग, हर फर्द मैं समझता हूँ वो इसकी तरफ आएगा, टैक्स पे करेगा, वो इसके जो गवर्नमेंट बेनिफिट्स दे रही है वो अचीव करेगा। अच्छा, इस हवाले से लोगों के अंदर एक राय पाई जाती है, अगर हम उन्हें कायल करें या उन्हें कोई भी कायल करे कि आप फाइलर बने, वो एक तो नज़रिया ये आता है, वो कहते हैं हमारी कौन सी अर्निंग इतनी है कि हम फाइलर बने, हम तो 20-25-30 हज़ार रुपया कमाते हैं, हमें फ़ाइलर बनने की ज़रूरत क्या। और एक नज़रिया ये आता है, हर बंदा ये समझता है कि जैसे ही मैं फाइलर बन गया तो मुझ पर बोझ आ जाएगा। आप इसको भी बयान कीजिए, क्या थोड़ी आमदन वाला भी फाइलर बने, और जो फाइलर बन गया क्या उसके ज़िम्मे टैक्स आ जाएगा या इसकी कोई मखसूस एक हद है, या उस हवाले से क्या ज़ाब्ता और क्या कानून है? जी बिल्कुल मुफ्ती साहब, यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊँ, यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि एक बंदे की आमदनी कम है तो वो टैक्स के अपने बेनिफिट्स नहीं ले सकता।
یہاں پہ بالکل یہ کلیئر کٹ لا میں ڈیفائنڈ ہے کہ ایک سیلری پرسن ہے جس کی 50,000 پر منتھ سیلری ہے وہ ایگزمپٹ ہے، اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی ٹیکس لائبلٹی نہیں ہوتی، بٹ اس کو اپنی گوشوارے جمع کروانے چاہیے، اپنی انکم ٹیکس ریٹرن ٹائم پہ جمع کروانی چاہیے، اپنے ویب اسٹیٹمنٹ کو وہاں پہ شو کرنا چاہیے تاکہ اس کے مطابق گورنمنٹ بھی آپ پہ دیکھے کہ آپ کو کیا کیا بینیفٹس دے سکتی ہے۔ میں یہاں پہ یہ بھی ایکسپلین کرتا چلوں کہ ایک بزنس مین ہے جس کی اینولی پروفٹ جو آتا ہے اینور پہ جو وہ ارن کر رہا ہے 6 لاکھ تک اس کو ایگزمپٹ ہے، اگر وہ 6 لاکھ تک اپنی انکم کماتا ہے تو اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی ٹیکس نہیں، لائبلٹی نہیں امپوز ہوتی۔ اگر وہ 6 لاکھ سے جیسے ہی انکریز کرے گا تو گورنمنٹ نے یہاں پہ ٹیکس میں ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ وہ ایک سلیب ریٹ کے مطابق اپنا ٹیکس پے کرے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ 7 لاکھ 10 لاکھ کماتے ہیں تو آپ کے اوپر سارا ٹیکس امپوز کر دیا جائے گا، سارا ٹیکس آپ سے وصول کر لیا جائے گا۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ڈیفائنڈ چیزیں ہیں، اپنے آپ کو نالج میں لانے والی چیزیں ہیں۔ اگر کوئی پرسن ہے، میں ایگزامپل کوٹ کرتا چلوں، ایک پرسن ہے جو کہ سیلری بھی نہیں لیتا، بزنس بھی نہیں کرتا، تو کیا وہ بھی اپنے آپ کو ٹیکس فائل کروا کے، اپنے آپ کو فائل کروا کے وہ بینیفٹ جو گورنمنٹ اسے دے رہی ہے کیا وہ اچیو کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ جی بالکل کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی دوسرا اس میں اعتراف نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنے آپ کو بینیفٹس میں نہیں لا سکتے۔ آپ بالکل لا سکتے ہیں، چاہے آپ کی انکم 5,000 سے شروع ہوتی ہے، آپ 10,000 کما رہے ہیں، 15,000 کما رہے ہیں، جیسے جیسے وہ انکریز ہو رہی ہے تو آپ کو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ بھی فائلر بن سکتے ہیں۔ فائلر کا بیسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو انکم ہے وہ ڈکلیئرڈ ہو، آپ کے جو ایسٹس ہیں وہ ڈکلیئرڈ ہوں، آپ کی لائبلٹیز ہیں وہ ڈکلیئرڈ ہو، تاکہ ان فیوچر ہمارے سارے معاملہ لیگلائز ہوں، ہمارا یعنی کہ جو قومی فریضہ ہے وہ پورا ہو، اور اس میں ہم اپنے بینیفٹ جو سرکار ہمیں دے رہی ہے وہ ہم اچیو کر سکیں۔ ادروائز اگر آپ اس سمجھتے ہیں کہ آپ ڈرتے رہیں گے، اس کا نالج نہیں لیں گے، آپ اس میں آگے بڑھیں گے نہیں، تو یہ ہماری اپنی بے وقوفی ہے۔ ہمیں اس طرف جانا چاہیے، اس کو مزید پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، تاکہ اس میں مزید جو بینیفٹس ہیں وہ ہمیں ملتے رہیں۔ جی بالکل، آپ کی بات کا یہ یعنی کہ نچوڑ نکلا کہ 50,000 یا اس سے کم جن کی منتھلی انکم ہے ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے، لیکن اگر وہ فائلر بنیں گے تو انہیں اس کے فوائد اور ثمرات جو ہیں وہ حاصل ہوں گے۔ اب ایک عام آدمی کہتا ہے، اب اس کا ذہن میں سوال یہ ہے، وہ کہتا ہے جی میں کیسے فائلر بنوں، کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں، وکیل صاحب کو کہنا پڑے گا، وہ بھی فیس مانگیں گے۔ تو میں آپ سے ابھی کچھ دیر بعد یہ سوال کروں گا، کیا از خود کوئی بندہ اپنی ریٹرنیں جمع کروا سکتا ہے، فائلر بن سکتا ہے یا نہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آتا ہوں۔ ابھی جس طرح بات ہوئی کہ فائلر بننے والا اپنے ایسٹس کلیئر کرتا ہے، وہ بتاتا ہے میں یہ ارن کر رہا ہوں۔ اس معاشرے کے اندر دیکھا یہ گیا ہے کہ ایک آدمی اپنے ایسٹس چھپا لیتا ہے، یا وہ واضح طور پر نہیں بتاتا، یا ایک ادارہ وہ اس بندے کو کہہ دیتا ہے جو اسے پے کر رہا ہے، وہ کہہ دیتا ہے آپ ایسا کریں کہ آپ کی جو بیسک سیلری آپ اسے اتنا شو کر لیں، باقی آپ کے الاؤنسز ہوں گے۔ تو کیا اس طرح کرنا دھوکے کے اندر آئے گا یا نہیں آتا؟ بعض لوگ تو اس طرح کا ایکٹ کر کے کہتے ہیں جناب ہم اوور سمارٹ ہو گئے ہیں اور ہم زیادہ ہوشیار ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اگر مد نظر رکھا جائے کہ وہاں اگر غیر ارادی طور پر بھی وہ چیز، جس طرح ایک واقعہ میں ملتا کہ وہ دانے تھے، کچھ گیلے تھے کچھ خشک تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گیلے دانے اوپر رکھے جائیں تاکہ جو خریدار ہے اسے پتہ لگے کہ یہ گیلے ہیں اور نیچے خشک ہیں، بعد میں جا کر اسے یہ احساس نہ ہو کہ میں لوٹا گیا، دھوکہ میرے ساتھ ہوا۔ اور یہ بھی فرمان ملتا ہے من غشا فلیس منا کما قال۔ تو اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم ربی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ ابھی تک کی گفتگو سے جو میں بات سمجھ پایا، جیسے ہمارے فاضل دوست نے ابھی بتایا، اصل معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکومنٹیشن کی جانا اور اکانومی کو ڈاکومنٹڈ کرنا یہ بہت ہی خیر پر مبنی عمل ہے، اور دنیا بھر کی جتنے معاشرے ہیں
جنہیں ہم کامیاب معاشرہ کہہ سکتے ہیں، نسبتاً زیادہ خوشحال اور باسہولت معاشرہ کہتے ہیں، ان سب کا آغاز جو ہے اس خیرخواہی کا آغاز ڈاکومنٹیشن سے ہی ہوا کرتا ہے۔ اور خود اس کی نظیر میں آپ کے سامنے جو ہمارے لیے ہم سب کے لیے سب سے نمایاں ترین جواز اور حوالہ ہو سکتا ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لاتے ہیں نا اور تھوڑا سا معمول پر زندگی آنا شروع ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مردم شماری کا اہتمام کرتے ہیں، لوگوں کی قبائل کے اعتبار سے تقسیم اور ان کا تشخص اس کو ایک باقاعدہ نظم میں لاتے ہیں، ترتیب دینا شروع کرتے ہیں، اور اس میں نام، ولدیت، عمر، اسکول آف تھاٹ، نظریہ جو ہے وہ، اور پانچواں جو شعبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مردم شماری کے اندر قائم کیا وہ اس کا پیشہ تھا، سورس آف انکم تھا اس کے اندر۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عمر فاروق نے اپنی خلافت کے زمانے کے 7ویں برس اس کے اندر پھر جو اس کی پروفٹ کا جو ایک ہے، یعنی اس کی جو مالی ایک حیثیت ہے سالانہ بنیادوں پر، اس کا تعین بھی اس کے اندر قائم کیا، اور پھر اس کی ذیلی شاخوں میں اگر اس کے پاس مال ہے باغ کی شکل میں، باغات کی شکل میں، یا اس کی فصل کی شکل میں، تو اس کی بھی پھر تفصیل اس کے اندر انہوں نے شامل کی۔ یعنی ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو حقیقی فلاحی معاشرہ قائم کیا اس کا آغاز ایک انداز میں ڈاکومنٹیشن سے ہی ہوا، اور یقیناً جو معاشرہ اپنے اعداد و شمار کو صحیح اندازے سے جانچ نہیں پاتا وہ اس کے لیے کوئی بہترین حکمت عملی مرتب نہیں کر سکتا۔ آپ خود تصور کیجئے نا کہ اگر آپ کو اپنے افراد خانہ کا اندازہ نہ ہو کہ آج گھر میں ٹیبل پر کتنے لوگوں نے کھانا کھانا ہے، اگر یقین سے آپ کو اندازہ نہ ہو تو ساری محبت کے باوجود، سارے جوش اور جذبے کے باوجود، ساری مہمان نوازی کے ذوق کے باوجود آپ حقیقی معنوں میں اپنے مہمانوں کی وہ جو کھانے کا تقاضا ہے وہ پورا نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ جو اعداد و شمار ہے یہ از خود کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ویسٹرن ورلڈ میں یا عرف عام میں جنہیں ہم جدید معاشرہ کہتے ہیں، وہاں تو لوگ بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ جو ہیں ان کے لیے ایک وبال کی کیفیت ہو جاتی ہے، ایک اداسی کی کیفیت بن جاتی ہے، باقاعدہ پریشانی بن جاتی ہے کہ حکومت کی طرف سے ڈیڈ لائن آ رہی ہے اور ہم نے اس کو کیسے فل کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سارے کے پیچھے جو چیز میں اس معاشرے اور اس معاشرے کے درمیان فرق محسوس کرتا ہوا دیکھتا ہوں وہ بنیادی طور پر اعتماد کا فرق ہے۔ ہمارے ہاں حکمرانوں پر اور صاحب اقتدار جو قوتیں ہیں ان پر لوگوں کا اس طرح کا اعتماد نہیں ہے۔ جب لوگوں کو یہ یقین ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہمارا دیا ہوا صحیح معنوں میں لوگ جہاں ہماری یعنی اجتماعی بھلائی ہو سکتی ہے وہاں خرچ ہونا ہے، تو کون ذی شعور ایسا ہے جو اپنے رقم کا اتنا قلیل سا حصہ، مختصر سا حصہ جو ہے وہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اور پھر ہمارا معاشرہ بحمدی تعالیٰ آپ خود دیکھیں، یہ جو ایک ہمارے ہاں تاثر پایا جاتا ہے نا کہ لوگ اجتماعی اس کے لیے پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہتے، میں اس کو اس لیے صحیح درست نہیں سمجھتا کہ یہاں انفرادی درجے پہ جتنی خیرات اور زکوٰۃ دی جاتی ہے، انفاق فی سبیل اللہ کیا جاتا ہے، دنیا کے ہم سے بہت زیادہ متمول معاشروں میں بھی اتنا زکوٰۃ اور خیرات پر خرچ نہیں ہوتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ لوگ انفرادی طور پر جو ہے وہ خیر کے کاموں میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، اور حکومت سے زیادہ اس نے اہتمام کے ساتھ کون یہ خرچ کر سکتا ہے؟ المیہ یہ ہے کہ لوگوں کو ایک خوف کا شکار کر دیا گیا ہے، اور مسلسل بہت معذرت کے ساتھ شاید یہ سخت لفظوں لوگوں کی سماعتوں پر گراں گزرے، لیکن یہ ایک بڑی سچائی ہے کہ ہماری حکومتوں کا جو سابقہ ریکارڈ ہے وہ کوئی امانت کے حوالے سے اور اس ٹیکس کے نظام سے جو خیر پہنچانے کا ایک رویہ ہے نا اس ریشو میں بڑا فرق ہے۔ اس کی وجہ سے لوگوں کا ایک عدم اعتماد پیدا ہو گیا ہے۔ حکومتوں کو بالاہتمام دو کام کرنے چاہیے، ایک تو اس کی جو اویئرنیس ہے اس پر زیادہ کام ہونا چاہیے، جو اب پہلے کی نسبت بہت بہتر ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی بات ہے۔ پچھلے 5-10 سالوں میں ہم نے اس حوالے سے اویئرنیس کریٹ کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو فوائد ہیں اسے ایک انفرادی درجے پہ بطور شہری ذمہ داری کے تاثر میں جب مجھ تک یہ بات پہنچے گی نا تو میں اسے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے جب کروں گا، اور پھر اللہ اور رسول کی رضامندی کا ذریعہ وہ بنے گا، ان کو راضی کرنے کا ذریعہ، اس نیت اور ارادے سے جب میں خرچ کروں گا تو معاشرے کے اندر خیر آنا شروع ہو جائے گا۔ ہماری حکومتوں کو بالاہتمام اور ٹیکس کے نظام کے ساتھ وابستہ لوگ جو ہیں انہیں مزید اس کو شفاف اور آسان بنانے کی ضرورت ہے، اور پھر جو ایک واضح سوسائٹی کے اندر فرق نظر آنا چاہیے کہ ایک آدمی جو ٹیکس پے کر رہا ہے وہ، اور ایک وہ آدمی جو ٹیکس چھپا رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ٹیکس نہیں دے رہا،
یعنی میں کہتا ہوں کہ ایک آدمی جو ٹیکس دے رہا ہے اور ایک آدمی جو ٹیکس چھپا رہا ہے، ٹیکس چوری کر رہا ہے، ان دونوں کے درمیان سوسائٹی کے اندر اسٹیٹ کی طرف سے سلوک اور برتاؤ کے حوالے سے ایک امتیاز نظر آنا چاہیے. اس کی عزت افزائی، جو ٹیکس دے رہا ہے اس کی عزت افزائی ہوتی ہوئی نظر آنی چاہیے، اور جو آدمی ٹیکس چوری کر رہا ہے اس کا راستہ روکنے کی کوشش ہوتی نظر آنی چاہیے. جن معاشروں نے ان اصولوں پر اپنے ٹیکس کے نظام کو مرتب کرنے کی کوشش کی ہے وہ اس کے ثمرات سے مستفید ہو رہے ہیں. عجیب، بہت خوبصورت انداز میں آپ بیان کر رہے ہیں، اور اس پہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو چیز ضابطۂ تحریر میں آ جاتی ہے، احاطۂ تحریر میں آ جاتی ہے، اس سے بندہ پھنستا نہیں ہے بلکہ بچ جاتا ہے. ایک محاورہ یہ استعمال کیا جاتا ہے کہ کسی بھی چیز کو جو معلومات کی دنیا میں جو ایگزسٹ نہیں کرتی، جس کا وجود نہیں ہے، محض وجود ذہنی ہے، اس کو اگر پابند کرنا ہے تو اس کو احاطۂ تحریر میں لایا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قلم، اور قلم جو لکھتی ہے اس کی قسم کھائی ہے، نون والقلم وما یسطرون. اللہ فرماتا ہے قلم کی قسم اور اس کی قسم جو قلم نے لکھا. اور یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ کو جب دیکھا جائے، اس کا اختتام دیکھیں تو اللہ رب العزت نے بڑے اہتمام کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ جب دو لوگ آپس میں معاہدہ کرتے ہیں تو اس کو احاطۂ تحریر میں لائیں، اس کو لکھیں. اب ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے جو چیز لکھی گئی پتہ نہیں وہ کیا چیز ہے. بھی دیکھیں، ڈرے گا تو وہ آدمی جس نے کچھ برا کیا ہوگا. جیسا کہ اردو ادب میں ایک شعر کہا جاتا ہے کہ گروہ عاشقاں پکڑا گیا ہے، جو نامہ بر رہے ہیں ڈر رہے ہیں. تو جو ملوث ہوگا ڈرنا اس کو چاہیے، جو ملوث نہیں ہے اسے کسی قسم کا ڈر رکھنے کی ضرورت نہیں. آدمی دیانت سے، سچائی سے، ایک اچھی نیت کے ساتھ جب کام کرتا ہے نا، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے جزاء وفاقا، کہ اللہ رب العزت آدمی کو اس کی نیت کے مطابق ہی راہیں ہموار کرتا ہے. بندہ جس طرح کا سوچتا ہے اس کا معاملہ آگے بہتر ہو جاتا ہے. اور ہمیں یہ چاہیے، ایک آدمی ہمیں معاشرے میں ایسا بھی نظر آتا ہے، وہ کہتا ہے جی مثال کے طور پہ میرا ٹیکس 1500 بنتا ہے تو میرے 1500 سے کیا ہو جائے گا. تو بات یہ نہیں ہے کہ 1500 سے کیا ہوتا ہے، بات یہ ہے کہ معاونت کرنے والوں میں نام آ جاتا ہے. وہ جس طرح کسی نے اس پرندے سے پوچھا جو نارے نمرود کو بجھانے کے لیے چونچ میں پانی لاتا ہے، پوچھنے والے نے پوچھا بھی تیرے بجھانے سے آگ بجھ جائے گی؟ اس نے کہا نہ بجھے، لیکن بجھانے والوں میں میرا نام تو آئے گا نا. تو ہمیں کوشش کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، کوشش جاری رکھنی چاہیے. نوشاہی صاحب، بات ہو رہی ہے ٹیکس کے حوالے سے. ہم دیکھتے ہیں ایک عام آدمی یہ سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سارا ٹیکس جو ہے وہ غریب آدمی ہی دے، امیروں پر ٹیکس نہیں ہوتا. یہ لوگوں کے درمیان ایک تصور پایا جاتا ہے. اولاً تو یہ بتائیں کیا یہ تصور ٹھیک ہے کہ جو امیر آدمی ہے وہ ٹیکس دیتا ہی نہیں ہے، یا وہ بہت تھوڑا دیتا ہے اور عام آدمی پر ٹیکس کا بوجھ جو ہے وہ زیادہ ہے؟ جی بالکل لاما صاحب، یہاں پہ میں کچھ چیزیں اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو غریب آدمی ہے اس کو یہ فرق کیوں محسوس ہوتا ہے کہ میرے سے ہی سارا ٹیکس لیا جا رہا ہوتا ہے. اس میں فرق صرف اس چیز کا ہے، ہمارا مائنڈ سیٹ اس طرف ابھی پورا نہیں آیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا جتنی ہماری آبادی ہے 27 کروڑ کی اگر آبادی ہے، اس میں امیر کتنے پرسن ہوں گے اور غریب کتنے پرسن ہوں گے. میجورٹی ہماری جو ملک کی ہے وہ غریب عوام ہے، اور جو غریب عوام ہے وہ بھی ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچی کہ وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکے. باہر میں یہاں پہ یہ ضرور بتانا چاہوں گا، جو ٹیکس کا نظام ہے غریب کے لیے بھی وہی ہے، امیر کے لیے بھی وہی ہے. اگر غریب کم انکم کماتا ہے تو اس کے اوپر کم ہی ٹیکس امپوز ہوگا. اگر امیر ہے، اگر وہ زیادہ انکم اس کی ہے، پروفٹ زیادہ ہے، ڈیفینیٹلی اس کا ٹیکس ریشو بھی زیادہ بنے گی، اس کا جو پے کرنے والا ٹیکسیبل ہوگا وہ بھی زیادہ ہوگا. تو یہ ایک متفق سی بات ہے، ایک غیر جانبہ بات ہے کہ جہاں پہ ہم یہ آ کے کہیں گے کہ غریب سے زیادہ ٹیکس لیا جاتا ہے. وہ محسوس اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کی انکم کم ہوتی ہے. انکم کم ہونے کی وجہ سے اس کو پے کرنا پڑتا ہے. اگر کچھ ٹیکس پے بھی کرنا پڑتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ میری جیب سے یہ والا ایکسپینس آؤٹ ہو گیا. ایک امیر ہے، ایک جس کے پاس وسائل زیادہ ہیں، ایک بزنس مین ہے، جب وہ ٹیکس پے کرتا ہے اس کا وسائل زیادہ ہونے کی وجہ سے اسے یہ والی چیزیں محسوس نہیں ہوتی، وہ اس دائرۂ فارم میں نہیں آتا. یہ صرف ہمارا لاما صاحب یہاں پہ فکر علمیہ یہ ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں اویئرنیس لینی چاہیے، اس کا نالج لینا چاہیے. میں بار بار اس بات پہ اس چیز کو زیادہ پوائنٹ کر رہا ہوں کہ جب تک ہمیں کسی چیز کا نالج نہیں ہوگا ہم اس پہ عمل نہیں
نہیں کر پائیں گے اس کو غلط ہی تصور کرتے رہیں گے. یہ ٹیکس ہمارے معاشرے کو چلانے کے لیے بہت ضروری ہے. میں بار بار اس چیز کو کہہ رہا ہوں, اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے اور تاکہ اس کو آگے لے کے اس سسٹم کو چلا جائے. اچھا نشائی صاحب, جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیے گا, کیا ایک عام آدمی خود سے اپنی ریٹرنیں جمع کرا سکتا ہے یا اس کے لیے کسی ایڈوکیٹ, کسی وکیل یا جو اس طرح جو کام کرتے ہیں ان کا ہونا ضروری ہے؟ علامہ صاحب, اس میں بڑا ایک واضح فرق میں آپ کو بتا دوں. جو گورنمنٹ نے سسٹم بنایا ہے ٹیکس کلیکٹ کرنے کا وہ بہت کسٹمائز ہے, وہ بہت ایزی ہے. ایک اویئرنیس رکھنے والا پرسن جو ہے, جس کو ٹیکس کی نو ہاؤ ہے, اس کے لاء کا کچھ پتہ ہے, وہ اپنی ریٹرن خود بھی جمع کروا سکتا ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ نہیں کروا سکتا. یہ سسٹم بڑا کسٹمائز ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا کنٹرولڈ ہے, آپ اس کو خود بھی جمع کروا سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ اگر آپ اپنے یہ جو آپ کی ٹیکس ریٹرن ہوتی ہے, ویلتھ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے, میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں, یہ آپ کی بیک بون ہوتی ہے, آپ کے بزنس کی بیک بون ہوتی ہے, آپ کے آنے والے فیوچر کا بیک گراؤنڈ ہوتی ہے. اس کو آپ نے بڑے اچھے سے ڈیفائن کرنا ہوتا ہے. آپ یہ سال میں ایک دفعہ کرنا ہوتا ہے, سال میں 12 ماہ ہوتے ہیں. 12 ماہ کے بعد اگر آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, اس قابل ہیں کہ آپ اس کو خود اس سسٹم میں جا کے جو اس کے لاز ہیں, جو اس کی ڈیفائنڈ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, اس کے مطابق اپنے آپ کو وہاں پہ انرول کروا لیتے ہیں. اپنے گوشوارے, اپنی ریٹرن انکم کے مطابق وہاں شو کروا سکتے ہیں, آپ کروا سکتے ہیں. لیکن میں یہاں پہ تھوڑا ایڈ کرتا چلوں گا کہ آپ ان کی خدمات ضرور لیں جو اس چیز کے ایکسپرٹ ہیں. وہ آپ کو اس کی ریمیڈیز بتا سکتے ہیں, آپ کو ٹیکس سیو کرنا بتائیں گے, چوری کرنا نہیں بتائیں گے. چوری کرنا اور چیز ہوتی ہے, ٹیکس سیو کرنا, اس کا پلان کرنا, اس کو کس طرح آپ کنٹرول کر سکتے ہیں, آپ کس کنٹرول میں آتے ہیں, کس لیول پہ آتے ہیں, وہ اس میں لاء میں بخوبی ڈیفائنڈ ہے. اور وہ والی چیز آپ کو ایک لائر اور اچھا ایکسپرٹ کنسلٹنٹ ہی بتا سکتا ہے. یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل کوٹ کروں گا. اگر آپ کو کوئی خدا نخواستہ کوئی بیماری آ جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ خود اس کا علاج نہیں کر سکتے. آپ اس کی میڈیسن خود تو لے سکتے ہیں جتنا آپ کو نالج ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو ایک پروفیسر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا, ایک ایکسپرٹ ڈاکٹر کو اپنا معائنہ کروانا پڑے گا, وہ اس کے مطابق آپ کا ٹریٹمنٹ کرے گا. سیم یہی ہے کہ اگر آپ کسی ایکسپرٹ وکیل کے پاس جاتے ہیں, ایکسپرٹ ٹیکس کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں, وہ آپ کی ہر چیز کو اچھے سے ڈیفائن کرے گا, آپ کو اس کے بینیفٹ لے کے دے گا, جہاں جہاں آپ کو اس کے بینیفٹ چاہیے, جو جو آپ کے بینیفٹس میں آ سکتی ہیں, آپ کا ٹیکس کس طرح سیو ہو سکتا ہے, آپ کو کس طرح اس کی ورکنگ کرنی چاہیے, کس طرح اس کو ڈاکومنٹیشن کرنا چاہیے, وہ سارے ٹولز آپ کو بتائے گا. عجیب. ڈاکٹر صاحب, ایک ایگزامپل کچھ دن پہلے دیکھی گئی, اب تو خیر قوانین کے اندر کافی تبدیلی آئی ہے اور بہت سارے مثبت اقدام اٹھائے جا رہے ہیں اور ہم تمام کو اپریشیٹ کرتے ہیں. دیکھا یہ گیا ایک شخص نے ایک پراپرٹی سیل کی. اب میں یہ آپ سے سوال اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ بتائیں کہ اسلامی نقطۂ نظر سے یہاں پر جرم کس کس سے ہوا, تاکہ وہ توبہ تائب ہوں اور آئندہ احتیاط کریں. ایک شخص نے پراپرٹی سیل کی اور اسے جب انہیں کہا گیا کہ اس کا ٹیکس فائلر کے لیے اتنا ہے, نان فائلر کے لیے اتنا ہے, تو اس نے کہا جی میں نے فائلر نہیں بننا, آپ نان فائلر والا ٹیکس جو ہے نا مجھ سے وہ لے لیں, وہ زیادہ تھا. اب جو درمیان کے اندر ان کا ایجنٹ تھا, اس نے بغیر اس کی اجازت کے, ان کا چونکہ آئی ڈی کارڈ تھا ان کے پاس, انہیں فائلر بنوا دیا اور ٹیکس تھوڑا دلوا دیا اور باقی رقم خود کھا گئے. تو اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں, جرم کس کس سے ہوا اور کس کس کو اصلاح کرنی چاہیے؟ بہت سادہ سی بات ہے. دینی رحمت کے اصول اور قوانین بڑے فطری ہیں اور بڑے براہ راست عام فہم ہیں, سمجھ آنے والے ہیں. جس نے اپنی اپنی نیت کی کا گند جو اس کے اندر شامل کیا, بدنیتی کا مظاہرہ کیا, وہ سارے کے سارے گناہگار اس میں شمار ہوں گے. جو کیس آپ نے ابھی بیان کیا, اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو درمیان کا آدمی ہے, اس نے چند جسے کہتے ہیں نا رقم کے چند سکوں کی خاطر تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنا بھی اخروی نقصان کر لیا, اور وہ صاحب جنہیں بے خبری میں رکھا گیا انہیں بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی. معاشرے کے اندر جب تک آپ سچ اور دیانتداری کو رائج نہیں کریں گے, اس طرح کے جو بیک ڈورز ہیں ان کا استعمال ہوتا رہے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست پہ جو سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, وہ زندگی کو اجتماعی درجے پہ آسان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو لوپ ہولز ہیں ان کو بند کرنے اور ان کو روکنے, ان کی حوصلہ شکنی کرنے کا اہتمام کرنا, یہ بھی ریاست کی ذمہ داری کا حصہ ہے.
اور ہم دیکھتے ہیں کہ جن جن معاشروں میں قوانین سخت ہیں اور ان پر عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہاں اس طرح کی بددیانتی کے کوئی شخص سوچ بھی نہیں سکتا. جب معاشرے میں اجتماعی طور پر آپ فراڈ کرنے والے آدمی کو, دھوکہ کرنے والے آدمی کو مایوس کر دیں گے نا نظام کی خوبی کی وجہ سے, تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر انفرادی درجے پہ بھی لوگ اس طرح کی کوئی بدنیتی جو ہے اس کا مظاہرہ کرنے کا سوچتے بھی نہیں ہیں. جب لوگوں کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک دن اشارہ توڑنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اگلے 6 ماہ تک میں سڑک پر گاڑی نہیں لا سکتا اور 3 ہفتے 4 ہفتے مجھے اندر بھی رہنا پڑے گا اور اپنی زندگی معطل کرنا پڑے گی اور ایک بڑی رقم جو ہے وہ جرمانے کے طور پر بھی دینا پڑے گی, تو آپ تصور کریں جب معاشرے میں 4 لوگوں کو بھی یہ سزا ملتی ہے تو 40 لاکھ کا آبادی والا شہر جو ہے وہ محفوظ ہو جایا کرتا ہے. وہاں کے سارے اشارے محفوظ ہو جایا کرتے ہیں, وہاں سارے سفر کرنے والوں کی زندگیاں محفوظ ہو جایا کرتی ہیں. سو یہ ریاست کی باقی ذمہ, صرف ٹیکس کلیکشن ہی ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ مالی معاملات میں جہاں جہاں بددیانتی کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں وہ سارے راستے جہاں سے بددیانتی تک پہنچا جا سکتا ہے اور لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں وہ بڑے معروف راستے ہیں. اور ہر سرکاری دفتر کے باہر کچھ لوگ ایسے آپ کو مل جاتے ہیں جو اندر سے مایوسی کے بعد باہر آنے پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی یہ مشکل بہت آسانی سے اس راستے سے آسان ہو جاتی ہے. جب تک ہم وہ راستہ, وہ جو مڈل مین درمیان کا ہے, جب تک اس کے کردار کی نفی نہیں کریں گے, اس کو اس میں سے مائنس نہیں کریں گے, اور یہ انفرادی درجے پہ میں نے اور آپ نے نہیں کرنا, ہمارے کرنے سے اس طرح نہیں ہونا جس طرح ریاست اس کے اوپر سنجیدگی کے ساتھ جب تک عمل نہیں کرے گی, اس راستے کو روکے گی نہیں, اس وقت تک معاشرے کے اندر حقیقی جو خیر ہے اور دیانتداری اس کو پروان نہیں چڑھایا جا سکتا. جی بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اس کو واضح کیا. نوشائی صاحب, پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کو پہنچ گیا, بس چند لمحوں میں آپ اس کا جواب دیجئے. جو ڈاکٹر صاحب سے ہم نے اگزامپل رکھی, وہاں ایک آدمی کو بغیر اطلاع دیے اسے فائلر بنا دیا, پتہ نہیں اس کے کیا چیز شو کی گئی, کیا نہیں شو کیا گیا. اگر وہ شخص چاہتا ہے کہ میں اب اس ریکارڈ کو درست کرواؤں, کیا اس کے لیے کوئی آپشن موجود ہے؟ جی بالکل علامہ صاحب, یہاں پہ میں آپ کو کلیئر بتا دیتا ہوں کہ کسی بھی نالج کے بغیر آپ کو فائلر نہیں کیا جاتا, کیونکہ اس میں آپ کی پرسنل جو موبائل کی ایپ ہے اس کے اوپر آپ کو ایک OPD آتا ہے, وہ آپ ویریفائی کرتے ہیں, تب جا کے آپ آگے اپنے فائلر کو آگے سبمٹ کروا سکتے ہیں. اور یہاں پہ ایک چیز اور میں ایڈ کرتا چلوں, اگر کوئی فراڈ کی اس طرح اپلیکیشنز کرتا ہے, فراڈ کے ضبط میں آ کے کوئی ایکٹ کرتا ہے, تو لاء میں اس کی پنشمنٹ بھی ہے, اور پنشمنٹ کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ وہاں سے اسے جرمانہ بھی اس سے وصول کیا جائے گا. اگر آپ غلط انفارمیشن دیتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں, تو لاء کے مطابق 6 ماہ کی آپ کو قید دی جائے گی, 5 لاکھ تک آپ کو جرمانہ دیا جائے گا. اگر آپ اپنے گوشواروں کے اندر غلط اور غیر ضروری, یعنی کہ کہنے کا یہاں میں یہ ڈیفائن کروں کہ اگر آپ غلط اس میں ایڈ کرتے ہیں, جان بوجھ کے اس میں نل کرتے ہیں, نل کی ریٹرن فائل کرتے ہیں, یا انفارمیشن غلط فائل کرتے ہیں, تو اس کے اوپر بھی یہی اپریزرمنٹ اور یہی فائن آپ کو دینا پڑے گا. تو اس لیے یہ کہہ دینا بات میں ناکافی نہ ہوگا کہ مجھے نالج نہیں تھا, مجھے نہیں پتا چلا کہ میرے ساتھ کیا ہوا اور میری ریٹرن فائل کر دی. پہلے کی کہیں ہوتا تھا, اب سسٹم انہوں نے بہت کسٹمائز کر دیا ہے, سسٹم میں بہت سی بہتری آ چکی ہے, اب ایسا ہونا ناممکن سی بات ہے. اس میں جی نوشائی صاحب بہت شکریہ. میں آپ کی بات سے یہ سمجھا کہ جہالت عذر نہیں ہے, اب جہالت کا عذر نہیں چلے گا, اور جو آدمی اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ صحیح طور سے میرے جو معاملات ہیں وہ ظاہر ہوں, اس کے لیے بھی آپشن موجود ہے, راستہ موجود ہے, وہ کسی ماہر سے اس کی رہنمائی لے. تو ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. ہمارے مہمانوں نے اپنی وسیع معلومات کی روشنی میں ہمیں از حد مستفید کیا, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی نئے عنوان کے ساتھ. اللہ نگہباں.